मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, आपके पास अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह के रसूल की नसीहत है, उस पर अगर अमल नहीं करोगे तो उसके मुकाबले में शैतान है। फिर किसकी मान के चलोगे? दो ही रास्ते हैं, एक शैतान का रास्ता और एक रहमान का रास्ता। आज हमारे साथ बड़ा मसला ये है कि हमने दौलत को, शोहरत को, इज्जत को, पैसे को, दुनिया की हर चीज समझ लिया है। आप में से भी अक्सर लोग कामयाब किसको समझते हैं? जिसके पास क्या है? रोकड़ा, पैसा ज्यादा है, उसी को कामयाब समझते हैं ना। तो भाई ये कब्रिस्तानों में जाके देख लो, थोड़ी 10, 15, 20 साल के बाद मुझे ये बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं या जो बच्चियां बयान सुन रही हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 100 साल के बाद कोई हम बैठे हुए होंगे यहाँ पे? कोई एक हम में से ये दावा कर सकता है कि मैं 100 साल के बाद बैठा हुआ हूंगा? मेरा ये ख्याल है हम बैठे हुए नहीं होंगे बल्कि लेटे हुए होंगे। समझ में आ रही है बात? हम बैठे हुए नहीं होंगे बल्कि हम कहाँ होंगे? लेटे हुए होंगे। और लेटे हुए भी बिस्तर पे नहीं, मिट्टी के नीचे लेटे हुए होंगे। तो कहां गई वो दौलत, कहां गई वो इज्जत, कहां गई वो शोहरत? इस तरक्की के बाद भी आपने जाना कहां है? मिट्टी के नीचे। आज एक खातून ने मुझसे मसला पूछा, मैंने भी रिकॉर्ड भी करवाया है, कि माजूर बच्चा है औरत के पेट में। डॉक्टरों ने कहा बच्चा क्या है? माजूर है। पैदा होगा, जिंदगी भर माजूरी में गुजारेगा, किसी काम का नहीं होगा, सारी जिंदगी उसकी आपको खिदमत करनी पड़ेगी। अब खातून ने कहा भाई ऐसा बच्चा हम जाया करा सकते हैं, जो बेचारा आप खुद बोझ बनेगा मुआशरे पर? तो मसला क्या है भाई, जब 4 महीने का हमल ठहर जाए, बच्चे में जान पड़ गई है, रूह पड़ गई है, अगर बताओ एक बच्चा माजूर पैदा हुआ तो क्या आप उसको कत्ल कर सकते हो कि माजूर है? बोलो भाई क्या हो गया? भाई नाबीना है, किसी काम का नहीं है। आज तो कितने सारे बच्चे किसी काम के नहीं होते, माँ बाप कह रहे होते ना तू पैदा क्यों हुआ? किसी काम का नहीं है। तो क्या मतलब किसी काम का नहीं है तो मार दें उसको? अंग्रेजों में ना हमारे एक रिश्तेदार गए अमेरिका, उन्होंने कहा एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर डेथ। उसका नाम क्या है? मौत का डॉक्टर। उसका काम है बंदे मारना। हालांकि डॉक्टरों का काम वैसे क्या होता है? बचाना। लेकिन उस डॉक्टर का काम क्या है? बंदे मारना। क्यों मारना भाई? जो भी ऐसा मरीज होता है ना जिसको कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भाई तू 6 महीने में वैसे ही मर जाएगा, और वो तकलीफ में है, अजियत में है, कोई माजूर है, जिंदगी से बेजार आ गया है, कोई अब जिंदगी का फायदा नहीं है, तो वो पेशेंट उस डॉक्टर से कहता है भाई तू मुझे एक ऐसा सुला इंजेक्शन लगा कि पुलिस भी मुझे ना उठा सके, मैं ऐसा सोऊं। समझ रहे हो भाई? पुलिस हर एक को उठा लेती है कि नहीं उठा लेती? मेरे से जब कोई पुलिस वाला मिलने आता है ना, कोई पुलिस का ऑफिसर मुफ्ती साहब से मिलना है, तो मैं फौरन हाँ कर देता हूं। एक दिन एक साहब ने पूछा पुलिस का कोई ऑफिसर बोलता है कि मिलने आ रहा हूं, आप फौरन हाँ? मैंने कहा भाई तमीज से मिल लेते हैं, इज्जत के साथ, नहीं तो मोबाइल आएगी उठा के ले जाएगी। पुलिस को कौन मना कर सकता है भाई? तो इज्जत इसी में है कि जी सर तशरीफ लाइए, चाय पिए, और इज्जत के साथ मिल लेना इंसान तो ज्यादा अच्छा है मेरा ख्याल। तो पुलिस सोते हुए को उठा सकती है कि नहीं उठा सकती? जो भी सो रहा है ना उठे ना, पुलिस को बुलाएं फौरन उठ जाएगा। लेकिन एक नींद ऐसी है कि जब हम सोते हैं, जिसको मौत कहा जाता है, वो ऐसी नींद है कि पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। एक दिन मेरे भाई हम सब ऐसा सोएंगे कि आपके अब्बा पुलिस भी बुलाएंगे ना कि इसको आके उठा, पुलिस भी उसको नहीं उठा सकेगी। तो वो डॉक्टर डेथ क्या करता है कि जो लोग टेंशन में हैं, जिनकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर साहब आते हैं, एक टीका लगाते हैं उसको,
بے ہوش کر دیتے ہیں, اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکا لگاتے ہیں, وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی. کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں, کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش. کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے, ٹینشن میں ہے, مصیبت میں ہے, نہ وہ کما سکتا ہے, نہ خود واش روم جا سکتا ہے, پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے, نہ کروٹ بدل سکتا ہے, ایک ٹینشن. تو انگریز کہتا ہے, کافر کہتا ہے, بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی, عذاب میں ہے, تکلیف میں, پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے, تم مار دو اس کو, کیا فائدہ اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں, بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا, اس کی آزمائش ہے, صبر کرے اس پہ, کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں, اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی, کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی, اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے, کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا, جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے, متکبر تھا. اگر دولت کامیابی ہے, خوشیاں کامیابی ہیں, تو فرعون کامیاب تھا. بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے. اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں, اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو اگر کوئی تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, ٹینشنوں میں ہے, تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. صبر کرے. ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری, ٹینشنوں میں گزری, پریشانیوں میں گزری, لیکن صبر کیا. ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی, نعم العبد, کیا بہترین بندہ, انا وجدناہ صابرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے. کافر یہ سمجھتا ہے, ہندو یہ سمجھتا ہے, سکھ یہ سمجھتا ہے, عیسائی یہ سمجھتا ہے, یہودی یہ سمجھتا ہے, اور مجوسی یہ سمجھتا ہے, دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں. یہاں کی خوشی حقیقی خوشی, یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو. کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں, لیٹے ہوئے ہوں گے, اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی یاد کر لو. اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا, ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 20-30 آدمی مارکیٹ سے کیا ہو چکے ہوں, شارٹ ہو چکے ہوں. اگلے سال میں 20-30 اور شارٹ ہو چکے ہوں گے.
اس سے اگلے 10 سال 1 سال میں اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. تو 8-10 سال میں بہت سا بندہ اس مجمع میں جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نا 8-10 سال میں مارکیٹ سے شارٹ. 20-30-40 سال میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے شاید بچے ہوئے ہوں. باقی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا عاقل بالغ جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں وہ سارے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ ہوں گے. تو اتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے یار, 2 ٹکے کی اوقات ہے زندگی کی. بولو نا کیا ہو گیا, 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی یار. اس پہ اتنا فخر کرنا, میں گاڑی, میری صحت, اور میں اتنا مالدار, اور میری اتنی شہرت, اور میں اتنا کامیاب, فضول باتیں ہیں بھائی. یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ ہم دیکھو اس دنیا میں جب ہم مسافر خانے میں ہوتے ہیں نا, سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ٹرین میں جانا پسند, بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اچھا, میں نے کہا کہیں مارکیٹ سے نہ شارٹ ہو گئی ہوگا. کراچی ہے نا, کچھ بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے. جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے, ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے, بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے. کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا, لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا مسافر خانہ بنا کے بھیجا. یہ دنیا سفر ہے بھائی, اس میں کوئی ڈیفینس میں رہے گا, کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ناظم آباد میں رہے گا, کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا, کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا. لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے, کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی, اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا, دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا, یہ رکشہ چلاتا تھا, یہ چوکیدار تھا, یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. اندر جا کے پتہ چلتا ہے. بہت پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ کہیں گلشن میں مجھے رینٹ پہ گھر چاہیے تھا, گلشن اقبال میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا اس وقت کوئی چھوٹا سا کوئی قبرستان بنایا ہوگا, بڑا وی آئی پی قسم کا قبرستان ہے, یہ بھی سہولت ہے. میں نے کہا میرے بھائی قبرستان اوپر سے وی آئی پی ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اندر جتنے کیڑے میرے بھائی 22ویں گریڈ کے آفیسر کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, ایک آدمی جو 2 کروڑ روپے مہینے کما رہا ہے, جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے ٹماٹر والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہونے والا ہے, برابر. تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا, میں غریب کیوں ہوں, وہ مالدار کیوں ہیں, اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے, میری کیوں نہیں چل رہی, یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں.